लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल की तरफ से और लैम्प टीवी ऑफिशियल की तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत-बहुत सलाम पेश करता हूँ। और मेरे बहन भाइयों, हमारी ये मुबारक हाली है कि ईद तजस्सुम अल मसीह या ईद वलादत अल मसीह के ताल्लुक से आज कुछ अहम नुकात पे बात की जाएगी। हम सीखेंगे कि बुनियादी तौर पे क्रिसमस क्या है और इसको कैसे हमने मनाना है, ये इसको हमने सेलिब्रेट करना है। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ एक साथ में एपिसोड्स में आप तक पहुँचेगा और आपके इल्म में, आपकी समझ में इजाफ़ा होगा इस प्रोग्राम को देखने के बाद। सो एक दूसरी हमारे लिए बाबरकत बात यह है कि आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्विन सुशील हमारे दरमियान हैं और वो पाक रूह की तहरीक से खुदा के कलाम में से कुछ गहरी बातें, कुछ गहरे नुकात हैं जिनको वो खोलेंगे ताकि हम क्रिसमस की गहराई को जान सकें। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है इसी हवाला से, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, मेरे अंदर भी ये बात थी कि अनाजील के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर और लूका की इंजील में 2 नस्ब नामों का ज़िक्र है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमें नस्ब नामों का ज़िक्र मिलता है, इनको तहरीर करने का क्या मकसद था और इन नस्ब नामों का क्या फ़ायदा है जो मत्ती और लूका का कि अनाजील में जिनका ज़िक्र है 2 नस्ब नामों का, इस हवाले से आप ज़रूर रोशनी डालिए। पास्टर आसिफ, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और मैं खुद हैरान हूँ कि इस साल पहली दफ़ा मैंने गौर किया कि मैं भी ये मेरे सवाल सारी उम्र ज़हन में रहा कि ये क्या है कि मैं नस्ब नाम में क्या ज़रूरत थी। तो आइए हम उसको थोड़ा सा देखेंगे आज बाइबल मुकद्दस में से। वेरी पावरफुल मैसेज खुदा ने मुझे इस तलक से बताए हैं और मेरे पे खोला इस बात को, और थोड़ी सी इस दफ़ा मैंने स्टडी भी करने की कोशिश की, ताकि मैं स्टडी अक्सर नहीं करता, मैं बाइबल स्टडी करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नेट पे या इन चीज़ों पे नहीं जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा मेरी बात को किसी ने गलत नहीं समझा, मेरी आदत है मैं सही सही बात बता देता हूँ जो मैं करता हूँ। मुझे खुदाम जब खोलता है तो फिर मुझे मज़ा आता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने नेट से नहीं सीखी होती, लेकिन बाद में उनको चेक करता हूँ तो वही होती हैं। तो मैं अच्छा लगता है मुझे कि पाक को कैसे सिखाता है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि ये 2 नस्बनामे जैसे आपने अभी पास साहब जिक्र किया है, और नाज़रीन आपको भी पता होना चाहिए कि मत्ती रसूल की इंजील जो है उसमें जो नस्बनामा दिया गया है उसका पहला पॉइंट हम सीखते हैं। पहली आयत जब हम पढ़ते हैं पहले बाब की, वहाँ लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का नस्बनामा दिया गया है और उसको 2 शख्सियतों के साथ ख़ास तौर पर जोड़ा गया है। वाई, एक है इब्ने दाऊद और फिर दूसरा है इब्ने अब्राहम। तो खुदा ही यीशु मसीह यहूदी दस्तूर के मुताबिक ज़रूर था कि दाऊद की नस्ल से आए जी, और वो दाऊद का बेटा भी कहते हैं, इब्ने दाऊद भी अक्सर उसको कहते थे जी, क्योंकि वो उनकी रवायात थी, वो उनकी सोच थी और उन्होंने उसके नाम से, मैं इब्ने दाऊद के तलक से आज ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि यीशु ने इसको कंडेम किया एक जगह पर। वो इसलिए कि ये रवायती नाम इसराइल कौम ने उसको दिया कि वो जो मसीहा होगा वो इब्ने दाऊद होगा। उन्होंने तो पहले लोगों ने तो ये सोचा ना कि उसकी नस्ल से होगा, इसलिए नस्बनामे का जिक्र किया गया। और दूसरे लोगों ने उसको इसलिए अडॉप्ट कर लिया कि वो दाऊद बड़ा है और वो छोटा, तो यीशु ने कहा वो तो उसको खुद खुदाम कहता है, तो वो मसीह कैसे उसका बेटा हुआ, वो कैसे इब्ने दाऊद हुआ? दाऊद तो खुद उसको खुदाम कहता है। तो ये मैं इस पर बहस भी करता है, फिर किस वक्त डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये कहने का यहूदी दस्तूर के मुताबिक लिखने वाले ने, क्योंकि वो मत्ती जो था, मत्ती रसूल यानी खुदा के कलाम के मुताबिक ये भी यहूदी था और उसी कौम से तलक रखता था। उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने सोचा कि इस तरह से ये मानेंगे नहीं। वो तो कहते हैं कि यीशु मसीह को होना चाहिए किसकी नस्ल से? दाऊद की नस्ल से। और दूसरा, वो दाऊद को बहुत ज़्यादा माना जाता है उनके अंदर कि किंगडम उसकी होगी, उसकी ज़्यादा करते थे, तो इस वजह से इब्ने दाऊद का जिक्र है। फिर लिखा है इब्ने अब्राहम, यानी अब दाऊद जो आ रहा है वो किस नस्ल से नहीं, इब्राहिम की नस्ल से आता है। जी जी। तो यीशु मसीह का इब्राहिम के साथ भी तल्लुक है, क्योंकि यहूदी आपको पता ना दुआ में भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा,
تو یہ ایک ہم بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کلام کے مطابق ہے جی کرتے ہیں. تو ہم اس کا ہی خدا نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ساری لائنیں جو خدا نے شروع کی، اس وجہ سے وہ ابراہیم کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بلکہ وہ یسوع کے سامنے بھی مقابلہ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ یسوع کے سامنے بھی لڑے، ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم نہیں کسی کے ہیں. خدا نے کہا تم ابراہیم کے بیٹے ہوتے ابراہیم جیسے کام کرتے. ابراہیم کے ساتھ افیلیٹڈ ہونا، بلکہ غیر قومیں بھی، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی کس نہ کس طرح اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اور ہیں جو غیر قوموں میں سے نہیں ہیں، وہ مسیح ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل مسیحوں کو اور ان کو اور یہودیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ایک ہی نسل سے ہیں. تو ہم تو ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں جسمانی طور پر، ہم تو غیر قوموں میں سے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی نسل، اب تو وہ اسماعیل کی نسل ہی نہیں ہے. دوسری بات، خداوند نے یہ آگے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے، پھر اسحاق سے، اور پھر ریو کیا تھا یعقوب سے، اور پھر اسرائیل کو ان کو یہ دے دیا تھا. تو اس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ان کی اولاد کی بات ہے، اس میں سے آنا تھا یسوع مسیح، کسی اور میں سے نہیں آنا تھا. اس کا ذکر ہونا بڑا ضروری تھا. اس نسل نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت بڑا کویسچن ہے. بہت سے لوگ نا پڑھتے رہے، میں بڑی دعا کی، میں نے کہا خدا یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے گنا، کیونکہ میں اسٹیٹسٹکس کا پروفیسر رہا ہوں، میں نے گنا یہ 41 بنتے ہیں، تو یہ لکھا 14 14 14 تو 42 ہونا چاہیے. تو بہت لوگوں نے یہ کویسچن کیا، اور میں پڑھتے پڑھتے دعا کرتا، میں 2-3 دن میں نے کہا خدا مجھے بھی کویسچن ہے. یہ تو سر میرے اندر بھی تھی بات نا. ہاں جی، چلیں مجھے بھی فائدہ ہو گیا. ہاں جی. تو میتھیو جو ہے، میتھیو کیوں یہ کہتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے، کہیں نہیں اسے 42 کا کہیں نہ نہیں لکھا، اسے 14 پوچھتے ہوئے. سمجھے؟ اب پڑھیں ذرا. میں خود جب میں دعا کر رہا تھا، پر خدا نے پڑھتے ہوئے 17 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 17 آیت لکھا ہے. پس سب پوچھتے ہیں، سنیے میری گال، ابراہم سے لے کر داؤد تک، دونوں انکلوسیو، انگریزی کا لفظ ہے انکلوسیو. جب آپ نے 14 گننے ہیں تو آپ نے جس سے شروع کرنا ہے ابراہم سے، اس کو بھی گننا ہے اور داؤد کو بھی گننا ہے. تو یہ 14 بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا نسب نامہ وہ پیش کرتا ہے، اگلی 14 پوچھتے ہیں، کہتا اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک، جو کہ یہاں پر جب ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ شخص ہے جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے یکونیا. یکونیا جو ہے یوسیا کا بیٹا تھا، تو اس کے بھائی اور وہ سارے گئے تھے، تو یکونیا کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ بھی 14 بنتے ہیں. داؤد کو ادھر بھی شامل کیا، ادھر بھی کیا، داؤد اور یہ دونوں 14 بنتے ہیں. اس سے بڑی کلیئر، خدا کروں، میں کہا خدا کروں نے اگر لکھوایا ہے تو بندہ تو پڑھا لکھا لگتا ہے. میتھیو نے بڑا اچھا لکھا، بہت کو صحیح لکھا، تو یہ کیا گڑبڑ ہے؟ یہ تو بہت لوگوں کا کویسچن تھا. اور میں اسٹیٹ کا پروفیسر ہوں، ہم وہ 2 لکھتے تھے، 10 جو لے کر لیتے ہیں ہم 2 بوتھ انکلوسیو، اور ایک ہوتا تھا ایکسکلوسیو کہ اوپر والا نہیں لینا. اگر ہم 10 سے 20 کہتے ہیں تو اوپر والا نہیں لینا، 10 سے 19 اس کا مطلب ہے. لیکن اب 10 سے 19 لکھتے ہیں تو ہم نے وہ پورا اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. تو اس یہ یاد رکھیے کہ ہم دونوں طرف انکلوسیو میں مطلب دونوں شامل کر لینا. اور یہاں پر تیسری جو ہے لکھا ہے، پھر کلیئر لکھا، اور 14 اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر، کب گئے؟ یکونیا گیا. وہ تیسرے میں یکونیا کا ذکر شروع یکونیا سے ہوتا ہے. اور پھر گنتے گنتے جانے سے لے کر مسیح تک، یسوع مسیح اس میں شامل ہے، وہ بھی 14 پشتیں بنتی ہیں. تو یہ بھی ایک کویسچن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نسب نامہ ہمیشہ تو غلط ہے. یہ غلط نہیں ہے. ایک اور بڑی بات اس میں ملتی ہے، اور وہ ملتی ہے جو ہم، اس میں بہت سے کویسچن ہے اور اس میں بڑا مکاشفہ ہے. اس لیے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ نسب نامے کے ساتھ چلتے تھے. نسب نامہ تو آدمی سے چلتا تھا، یہ یاد رکھنا. پوری دنیا میں اب بھی نام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ آدمی کے نطفے سے جو آتا ہے تو اسی کی نسل جگہ چلتی ہے. حالانکہ اور اس کا بھی 50% پارٹ ہوتا ہے. میں اب اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں نے ابھی پڑھا ہے وہ. تو میڈیکل لحاظ سے آپ پتہ لگا کہ اگر عورت کی اووریز ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو انڈا اس میں سے نکلتا ہے تو وہ جو انڈا نہیں ٹھیک تو بچے نہیں پیدا ہو سکتے، چاہے آدمی بے شک پورا صحیح ہو. تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی 50% وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے عورت اور آدمی دونوں کی شخصیت ہے. کئی دفعہ ماں کی زیادہ آ جاتی ہے، کئی دفعہ باپ کی، کئی دفعہ اس کی ماں کی طرف سے، کئی دفعہ باپ کی طرف سے، کئی دفعہ دونوں کی مکس آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں، آپ تک ہم یہی اکڑے رہے ہیں کیونکہ یہودی بھی شروع سے ہی عادت ہی چلی نا، آدم سے لے کر اب تک کہ ہم آدمی کرتا ہے. ابھی تک بھی یہ رواج ساری دنیا میں چلتا ہے کہ آدمی تو ہوتا ہے. ہمارے ایشین کلچر میں یا سادہ جو انپڑھ کلچر ہے وہ تو آدمی افریقن بھی وہ کہتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اب تو پڑھے لکھے لوگ جو ہو گئے ہیں ان کنٹری میں وہ نہیں اتنا کرتے. نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بیٹا تو میرا ہے، بڑی دت نہیں ہے، اپنے بیٹا اپنی بیٹی بناتے ہیں. یاد رکھیں وہاں پر آپ کو پتہ لگنا چاہیے. اب جہاں ایک بڑی کمزوری آ رہی، کمزوری لگتی ہے لیکن ہے نہیں. اب لگتا ہے ایسے دونوں کو پڑھیں تو اینڈ پہ آ کے یعقوب کو پیش کیا گیا ہے.
اور یعقوب کے بیٹا جو ہے وہ ہے یوسف، اور یوسف کے لیے اس میں لکھا گیا کہ یہ یوسف کون ہے؟ اس مریم کا شوہر تھا جس سے کون پیدا ہوا؟ یسوع پیدا ہوا۔ اب ظاہرہ طور پر یہ دکھانا تھا لوگوں کو، اگر وہ نہیں لکھتے تو اب آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ نہیں کر رہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے، اگر میں چلا جاؤں پنڈ میں اکثر عالموں سے تھوڑا سا ان کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے گریک کے لفظ، یونانی کے لفظ جا کے گاؤں میں بول رہے ہوتے ہیں، اور ان پڑھ لوگ ہمارے کلچر میں جو میں نے دیکھا، گاؤں میں چلے جاؤ پڑھ بندے بیٹھے ہیں، نہ ان کو گریک آتی نہ کچھ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، علمانہ لفظ بول جاتے ہیں۔ بعد میں ان کو پوچھو کو خدا کا تجربہ ہی ہوتا ہے ناظرین، پتہ ہی نہیں لگتا۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، کوئی پڑھ سن رہا ہوگا، سادہ لوگ سن رہے ہوں گے، یا میرے جیسا، میں بھی رہا تو پروفیسر پر اسٹیٹسٹکس کا اس کا نہیں تھا، تو اس لیے مجھے کئی دفعہ ان کی لینگویج ہی نہیں پتہ چلتی وہ کیا بول کے، اتنی مشکل۔ حالانکہ میں اردو میں فرسٹ آتا رہا ہوں گا، آپ نے 12 گریڈ تک، لیکن اس کے باوجود میری اردو اتنی بری نہیں ہے، لیکن مجھے بھی نہیں کئی دفعہ تھیولوجیکل لینگویج سمجھ آتی، اتنی مشکل بول دیتے ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا، جو مجھے میرے پاس ہے وہ ہے، میرے پاس خدا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن نہیں سمجھ آتی، ان کی لینگویج بولنی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے، اور یسوع مسیح ان کی لینگویج میں بولتے تھے۔ متی نے بھی اپنے استاد، اپنے ربی، اپنے خداوند کی فالو کیا ہے، ان کی زبان میں لکھا ہے۔ یہ نصب نامہ لکھنا ضروری تھا۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں دونوں نصب نامے تو اس کو اچھی طرح پڑھنے سے، ساری سٹوری پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ متی رسول نے اپنا زیادہ علم جو حاصل کیا وہ یوسف اور اس کے قریب رہنے والے لوگوں سے حاصل کیا، اور اس نے اس سے حاصل کیا، اس نے زیادہ وہ باتیں بتائی کہ یوسف کے ساتھ ہے، یوسف کو خواب میں نظر آیا، یوسف نے اس کو جا کے لے آیا، یوسف نے یہ کیا، اور یوسف کو خدا نے یہ ہدایت دیا، آپ پڑھے۔ تو یہ ساری انفارمیشن جب اس نے کلیکٹ کی ہے اور رول کو اسے لکھنے کے لیے کہا تو وہ اس سے لی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نصب نامہ ہے یوسف کا نصب نامہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یوسف کے باپ کا جہاں یعقوب نام لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ادھر جاتے ہیں، جب لوکا میں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس کو 2 منٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک مسئلہ اسی ایپیسوڈ میں آپ کو کلیئر ہو جائے۔ جب اس کی لسٹ پڑھتے ہیں، ہم آج پڑھیں گے نہیں، اگلی دفعہ میں ہم پڑھ دیں گے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوکا، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت سے آپ پڑھتے جائیں تو 28 آیت تک، اور اس کا جو شروع میں لکھا ہے، جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا۔ اب پڑ گیا جھگڑا کہ یسوع کا جسمانی طور پر دکھانے کے لیے دادا ایسے لگ رہا ہے اس کا نام ایلی ہے، یعنی یوسف کے باپ کا نام ایلی ہے، وہاں پر یوسف کا نام یعقوب ہے۔ مختلف عالموں نے مختلف اس کے آئیڈیاز دیے ہیں، اور ایک آئیڈیا یہ دیا ہے جی یہودی لوگوں میں بعض کا ایک نام نہیں 2 نام ہوتے تھے، تو وہ دونوں نام چلتے تھے۔ یہ ایک دلیل اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، مستند نہیں ہے اتنے، ہاں اتنی مستند نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں تو آپ ایک جگہ جا کے اٹکیں گے، جس کی میں نے دعا کر کے، میں خدا اس کے چکر کے آئی ہے، تو میں پورا یقین سے ساتھ پورا کانفیڈنٹ ہوں، جو مرضی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں دنیا کے لوگ، میں نے تھوڑا سا نیٹ پہ بھی پڑھا، یہ کہتا کو کچھ کہتا کو غلط کہتا کو بلا کہتے رہے، میں بات جانتا، مجھے پتہ ہے، مجھے پوری شورٹی ہوتی ہے، کیونکہ رول کو بعض کا تو مجھے ایسے لفظ دے دیتا ہے جو بعد میں پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں پڑھے ہوتے ہیں، تو میں بہت نہیں اس کی بتانا چاہتا، لیکن یہ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کلیئر ہے کہ خدا نے میرا دھیان خدا نے لگایا کہ میں اس کی جڑیں دیکھوں، یہ فرق کہاں جا کے پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے داؤد کی نسل سے۔ داؤد کی نسل کی جب آپ داؤد کی اسٹڈی کریں گے نا، تو یہ والا جو نسب نامہ پر جاتا ہے یہ ناتن ہے، جو داؤد کا بیٹا ناتن تھا اس کی اولاد میں سے یہ لائن ناتن کے اس میں سے ہے، یہ ہائی لائن ہے جی، فرق ہے ساری، یہ ساری لائن ہی فرق ہے نسب نامے۔ اور جو یوسف والا ہے اس کا سلیمان سے چلتا ہے۔ داؤد کے 2 بیٹے ہوئے، تو ایک ہی ادھر سے لڑی چلی، لڑی پنجابی میں کہہ لیتے ہیں سادگی سے، ٹھیک ہے، سمجھ آئے، تو دوسری لڑی جو ہے نا ادھر سے چلی، تو یہ تو دونوں لڑیاں ہی فرق ہے، تو یوسف ان میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ناتن کے آگے نسل میں سے ہے، یہ ادھر سلیمان کی نسل میں سے ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہ دونوں، وہ مریم کا نسب نامہ ہے، اور لوکا نے جتنی انفارمیشن لیا وہ ساری کی ساری مریم سے کلیکٹ کی ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، وہ سارا مریم کو، مقدسہ مریم کی ساری باتیں کرتا ہے، فرشتہ آیا، یہ آیا، میرے ساتھ ایسے ہوا، پھر لشبا کے پاس گئی، پھر گیت گایا، پھر وہ ساری باتیں مریم کی طرف سے۔ تو لوکا، اور رشتہ دار اس کی لشبا تھی، تو اس لشبا کی بھی پوری کہانی بتا دی، زکریا کی بھی، یونا کی بھی، کیونکہ وہ آپس میں کہتے ہیں کزنس تھے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے لیکن رشتہ دار تھے۔
اب کیونکہ بعد میں رشتہ دار لفظ ہے، اگر عالم نے جان گیا کہ کزن تھا یہ کیا تھا تو نو پرابلم، اگر نہیں بھی ہمیں پتا تو ہمیں یہ پتا تھا رشتہ دار، ہمارا تو مین مقصد یہ ہے۔ آمین۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا اور آپ کا یسوع کبھی غلطی نہیں کرتا، روح القدس کی طریق سے اس نے تحقیق کر کے لوکا نے لکھا ہے، اس نے مریم سے ساری باتیں پوچھی۔ اب وہ مریم کا باپ نہیں دکھا سکتا، سمجھے؟ وہ اگر مریم کی نسل دکھاتا تو وہ عورت کی نسل آ جاتا ہے، اور یہودی لوگ اس بات کو مائنڈ کریں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ اور اس وقت ابھی تک یہودیوں سے زیادہ کرسچن ہوئے تھے کہ جھگڑا پڑ جائے گا کلیسیا میں، نئے لوگوں میں یہودیوں کی بہت سی آتے ہیں انہوں نے ڈال کے نا، نئے شاگردوں نے بھی تو گڑبڑ کرتے تھے، مطلب مثال آتے کہتے ہم غیر قوم کا گھر نہیں جانا ہے، پترس بھی کرتا تھا، اللہ روح القدس سے ملا، پھر خدا نے زبردست سے نظر آ کے کہا کہ جا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے لکھ دیا دیا کہ یوسف کا باپ ہے، جبکہ بیسیکلی وہ مریم کا لکھا کہ وہ جو اس کا سمجھا جاتا تھا، سمجھے؟ وہ سمجھا جاتا تھا کہ لکھا ہے کہ وہ یسوع کا باپ تھا، لکھا ہے تقریباً 30 کا تھا، اور جیسا سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، سمجھا جاتا تھا نہیں تو کس کا بیٹا تھا؟ جلدی سے بولو، اگر یوسف نہ تو کسی کا تو بیٹا تھا نا، کس کا تھا؟ دو باتیں آنسر ہے، پہلا وہ یوسف تھا جسمانی طور پر دنیا کی نظر میں، یوسف کا وہ تھا لکھا، وہ یوسف سمجھا جاتا تھا نہیں تھا، تو یوسف کا تو تھا نہیں، تو پھر کس کا تھا؟ مریم کا تھا۔ آمین۔ تو میڈیکل ٹرم میں بھی اب عورت سے بھی، کیلی عورت سے صرف ایک ہی پیدا ہوا ہے، لیکن عام اولاد آنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت، سپرم کی ضرورت ہے، اووری میں سے انڈے کی بھی ضرورت ہے، دونوں ہیلدی ہوں گے تو پھر بچہ پیدا ہوگا، ورنہ پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پیدا ہوتا کس سے ہوا؟ یہ تو مریم سے پیدا، نسل عورت کی نسل سے، یہ اس کا بیٹا ہے، جسمانی طور پر کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا، لیکن اس میں کیا کہہ دیا ہے؟ جو اس کا سمجھا جاتا تھا نہیں اس کا، ٹھیک ہے، اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ اب ایک روحانی ٹرم میں آ جاتے ہیں جو کہ فرشتہ نے کہا، وہ روحانی بات ہے، اس نے کیا کہا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا، ہم کو بیٹا بخشا گیا، پریز دا نیم آف دا لارڈ، ہاللیلویہ، حل ہو گیا۔ آپ کو تینوں چار باتیں کلیئر ہوگی، عورتوں کے تعلق سے اگلی دفعہ اس پہ بڑا کچھ ہے، میں نے زندگی بھر کبھی نہیں اس کو اچھی طرح پڑھا، کئی لوگ تو اس کو وہ مچھلی کے کانٹے کی طرح ہی ہوں گے، تو کہتا ہے وہ لڑکی نے جب مجھے انجیل دی تو میں کہا مینوں ڈکشنری دے گی، ڈائریکٹری دے گی یا ٹیلی فون دی کہ اس کا بیٹا یہ تو اس کا بیٹا یہ تو اس کا، اس نے کہا یہ کانٹے ہیں نہیں سمجھ آتی، مچھلی کھاتے ہو تو کانٹے ایک طرف کھاتے ہو تو وہ کھا باقی پڑھنا شروع کر دو آج، کیونکہ شروع میں 14 سال کو اس کو نہیں پتا، اس نے انجیل کبھی پڑھی نہیں تھی، لیکن اب ہمیں خدا کا شکر کرتے ہیں پاک روح کے لیے، ایسے مقاش پہ میرے خود یہ سوال تھے اور میں چپ رہتا تھا، میں نے کہا میں کیا جواب دوں، یہ کیا ہے، بس اس کا بیٹا یہ تو اس کا بیٹا یہ وہ تو یہ کیا ہوا، تو اب سمجھ آئی، ہاللیلویہ۔ تو آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ یہ ثابت کیا گیا کہ مریم بھی، مقدسہ مریم بھی، سوری مجھے معاف کریے، مقدسہ مریم بھی کس کی نسل میں سے ہوئی؟ داؤد کی نسل میں سے، کیونکہ وہ ناتن کی نسل سے آتی ہے، اور ناتن کس کا بیٹا تھا؟ داؤد کا بیٹا تھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ We believe in the power of God. We believe in the power in the name of Jesus. We believe Jesus is same yesterday, today and forever. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم یسوع کے نام کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یسوع کے لہو کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں جو اس نے صلیب پہ بہایا، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اس میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے۔ ہم روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں یسوع کے نام میں تمام سننے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ بائبل مقدس بات خدا کا زندہ کلام اسے قبول کر لو، خدا کے کلام کو قبول کر لو، توبہ کر لو، نجات پا لو، یسوع کے پاس آ جاؤ، اپنے گناہ سے توبہ کرو اور کہو خدا میں گناہ گار ہوں، اپنے لہو سے مجھے دھو دے، میرے دل میں اور مجھے بھی اپنا تجربہ دے، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ اور انجیل پڑھنے کے لیے خدا سے حکمت مانگو، دنائی مانگو، روح القدس مانگو، تاکہ آپ بائبل مقدس کو سمجھ سکو، کیونکہ روح القدس نے یہ لکھوائی ہے۔ خدا ہم تو آپ سب کو برکت دے، اور اب ہم تمام بیماریوں کو، کیونکہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، خدا ہم یسوع مسیح ہر جگہ ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا، کیونکہ میں نے ابھی بولا کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع کے نام میں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، ہم بدروہوں کو حکم دیتے ہیں، بیماریوں کو حکم دیتے ہیں، مسائل کو حکم دیتے ہیں، پہاڑوں کو حکم دیتے ہیں، کم آؤٹ، اکھڑو یسوع کے نام میں، اور چھوڑ دو ان بدروں کو اور نکل جاؤ زندگی میں سے، اور خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جائے، لوگ روحانی برکتیں پائیں تاکہ یسوع سے جڑ جائیں، خدا کو جانیں، مسیح کو دیکھیں، تجربے کریں، پاک روح کے بڑے بڑے تجربے کریں، اور نعمتیں پائیں اور برکتیں پائیں، اس طرح جسمانی طور پر برکت پائیں تاکہ شفائیں پائیں، صحت ہو، تندرستی ہو، وسائل ہوں، مالی برکات پائیں تاکہ یسوع کے نام کو جلال ملے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے، تو نے ہماری دعا کو سنا، ہمارا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، بہت ہی شکر گزار ہے خدا۔ ایک ایک لفظ جو تو نے کلام میں لکھوایا، ہمیں پتا اس کے پیچھے کو بڑا تیرا مکاشفہ اور تیری بات ہے، جو آج تو نے اور نئی باتیں سکھائی ہیں، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے
اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف کر پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. پاسٹر صاحب مجھے امید ہے کہ کچھ تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوئی آپ کے بالکل ہوئی. اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ایپیسوڈ کو سنیں گے انہیں سمجھ آئے گی کہ حقیقی کرسمس اس سے پہلے جو وہ مناتے رہے وہ ناسمجھی سے جیسے انہوں نے سنا تھا انہوں نے کاپی کیا, لیکن کلام کو سننے کے بعد ایک تبدیلی آئے گی, چینج ہے. وہ کلام تبدیلی لاتا ہے, جن کے اندر چینج لاتا ہے. سو میرے عزیز بہن بھائیوں, یقیناً آپ اس کلام کو سننے کے بعد اور گہرائیوں کو جس طرح خدا ان کے خادم نے بڑے خوبصورت نکات پیش کیے کہ حقیقی کرسمس ہے کیا, کون کون سے کردار جو بڑے اہم جن کو خدا نے کھڑا کیا, اور بائبل کی کوئی بات ایک نقطہ بھی ضائع نہیں ہے, بے فائدہ نہیں ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. اور ہماری یہ دعا ہے, خداوند کے خادم کی یہ دعا ہے, کلام آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لائے. اور یہ کرسمس جب آپ منائیں 25 دسمبر کو, اور اس سے پہلے آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوں, آپ کی زندگی میں خداوند ہو, کلام ہو اور اس کا جلال ہو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. سر آپ کا بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے, صحت دے, اور ہم اسی طرح آپ کی وسیلہ سے بائبل کی گہری باتوں کو سیکھتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.